दुनिया की जिंदगी ही सिर्फ जिंदगी है। मरने के बाद हमारे से इसका कोई हिसाब किताब होगा, ना ही हमें दोबारा जिंदा उठाया जाएगा। ये था अकीदा उन लोगों का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं, उनके अंबिया को झुठलाते हैं, उनको इज़ा देते हैं, कत्ल करते हैं। अल्लाह के साथ मखलूकात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मकाम देते हैं। शिर्क का ये आलम है उनका। बताया जा रहा है कि इस आयत के मफहूम में कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर वादे के मुताबिक जहन्नुम को वो देखेंगे, और वो जब उनको बताया, एक पूरा सीन बनाया गया है कि जब वो जहन्नुम में होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माबूदों को कहेगा कि लेकर आओ उनको जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराते थे, तो वो कहेंगे कि हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। झूठ। वो दुनिया में ऐसा करते थे। फिर वो अल्लाह ताला से क्या कहेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दो, हम नेकी करके आ जाएंगे। ये भी झूठ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेजा गया तो वो नेक काम कर कर नहीं आएंगे, बल्कि फिर उसी तरीके से अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि उनका अकीदा क्या है? उनका अकीदा ये है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। ये जिंदगी की दुनिया जो है ना, ये हमारे ऐशो इशरत का सामान है। और क्या होगा? बिल्कुल भी उनको ईमान के मुताबिक उनके बिल्कुल भी नहीं उनको उठाया जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, जब उनको उठा के खड़ा किया जाएगा होगा क्या। अल अनाम आयत नंबर 30। वलऊ, और काश, तरा, आप देखें, जब वुकीफू, उन्हें खड़ा किया जाएगा, अला रब्बिहिम, उनके रब के सामने। और आकाश, आप देखें, जब उन्हें अपने रब के सामने खड़ा किया जाएगा, कौला, वो पूछेगा, यानी अल्लाह ताला पूछेंगे, अलैसा, क्या नहीं है, हादा, ये, बिल हक़, ये हकीकत, क्या ये हकीकत नहीं है? कालू, वो कहेंगे, भला, क्यों नहीं है, व रब्बिना, कसम है हमें हमारे रब की। काला, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, फजूकू, तो तुम चखो, अल अज़ाब, अज़ाब, बीमा, बवजह जिसके के कुन तुम थे तुम तकफुरूना, तुम सब कुफर किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, फिर तुम उस अजाब को चखो जिसकी वजह से तुम कुफर किया करते थे। ये अजाब चखना कितना मीनिंगफुल है कि हमारी रूह कांप जाए अगर हम इस लफ्ज की डेप्थ में जाएं। अजाब को चखना, किसी भी, जैसे टेस्ट होते हैं ना, हर एक चीज के जायके होते हैं। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई तुर्श है, कोई बहुत मीठा है, कोई बहुत कड़वा है। ये हमारी जुबान टेस्ट बताती है। तो जब तकलीफें ऐसी होंगी ना, तो सोचिए, यानी सारी की सारी तकलीफों से गुजारा जाएगा। वाह, वो इस्तिनाफिया है, लऊ हरफे तमन्नाई है, काश के लिए आ रहा है, और काश ऐसी चीज जिसकी तमन्ना की जा रही हो कि ये हो जाए। अच्छा, ये माजी के साथ आए या मुजारे के साथ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमले में ये एक ऐसी चीज का मफहूम पैदा करते हैं कि जो इंसान चाहता है कि ये हो जाए। ठीक है, आपकी तमन्ना है। अच्छा, अब क्या होता है कि तमन्नाई जुमले जो होते हैं ना, वो भी इंशाइया जुमले होते हैं, जिसमें तमन्ना पाई जाए, कोई ख्वाहिश पाई जाए, कोई हसरत पाई जाए, और कोई हुक्म पाया जाए, किसी काम से मना किया जा रहा हो, हरफे निदा के जुमले हों या फिर जुमला हुक्मिया हो। ये सारे क्या होते हैं? क्योंकि इसमें कोई खबर नहीं है, इसमें सिर्फ एक बात बताई जा रही है कि आप इसको झूठा या सच्चा नहीं कह सकते। ऐसे जुमलों को जुमला इंशाइया कहते हैं। तो ये लऊ के साथ बन रहा है। तो रा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, अमता इसका पाई है, रा अलिफ वाला हमजा, और या इसका रूट वर्ड है। और ये क्या है? नाकिस याई। नाकिस याई, तरा। आपने देखा नाकिस याई का ये अमल? यहाँ पे गौर से देखिए, आपने लेसन में पढ़ा था कि या जो है वो नजर आएगी, मौजूद रहेगी, मगर पढ़ी नहीं जाएगी। जबकि जो हमने जबर के मुकाबले में एक अलिफ लेकर आए थे ना, उसको हमने खड़े जबर में उसके मतलब चेंज करके उसको एक डबल कर दिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो जबर है, ठीक है ना, एक अलिफ है और एक अलिफ जबर है। जबर और एक अलिफ मौजूद है। आप अच्छी तरीके से इस रूल को जानते हैं कि ये नाकिस का कायदा यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इस यहाँ पे जर्फ आ रहा है, इस जुमले को देखिएगा। आप देखें, यानी कि तमाम लोगों को दावत दी जा रही है अल्लाह के नबी की तवस्सुत से, और सबको कहा जा रहा है कि काश आप देख सकते, मेरे लिए भी है कि काश हम देख सकें उस वक्त टाइम पर। यानी अल्लाह मुझे भी बता रहा है
یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے. تو اذ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. اور وقیفو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجہول فعل ہے. واو قاف فا اس کا روٹ ورڈ ہے. باب ضاد سے یہ آیا ہے. ہم اس کا نائب الفاعل ہے. اعلی حرف جار، ربی ہی مرکب جاری، اعلی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری بن گیا، یہ مرکب اضافی. اور یہ مرکب جاری اب متعلق وقوف وہ فعل کے ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل نائب الفاعل جو ہے، اور متعلق کے ساتھ مل کر بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ کا ایک پیکٹ. جو عید جو ہے یہ ظرف زمان ہے، زمانے کو، وقت کو ظاہر کر رہا ہے. ایک ایسا وقت ہوگا جب یہ ساری بات ہو رہی ہوگی. تو اذ جو ہے مضاف ہے، یہ جملہ فعلیہ مضاف علیہ ہے. مضاف اور مضاف علیہ کا یہ پیکٹ مرکب اضافی بن گیا. اور یہ مرکب اضافی جو ہے نا، یہ مفعول بھی نہیں بنے گا، کیونکہ یہ فعل کے اندر کیا ہے آپ دیکھیں، دیکھنے کی کوئی بات نہیں بتائی جا رہی، بلکہ ایک وقت کی طرف تعین کیا جا رہا ہے. آپ اس وقت میں اس کام کو دیکھیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مفعول فی بنے گا، یعنی اس کے اندر ایک زمانہ اور ایک وقت پایا جا رہا ہے. ہم آگے مفعولات کی قسمیں دیکھیں گے نا، تو جانیں گے کہ ایسا فعل کے ساتھ تعلق اس کا براہ راست نہیں ہوگا، مگر فعل میں ایک بات کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز جو کہ محلن منصوب ہو یا پھر ظرف کے ساتھ آ رہی ہو جس کے اندر موجود ہو ایک وقت کا زمانہ، تو وہ مفعول فی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت موجود ہے اس کے اندر، وہ قیامت کا وقت جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے سمجھ لیں گے، بس ابھی اتنا ہی سمجھیے گا. قال وہ پوچھے گا، اللہ رب العزت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور قاف واو لام روٹ ورڈ کی وجہ سے اجوف بابی کی تعلیل ہے اس میں. حرف استفہام ہے. لیسا جو ہے فعل ناقص ہے. یہ لیسا جو ہے نا، یہ کانا کی فیملی کا ممبر ہے. کانا کا کیا ہے؟ اسم مرفوع خبر منصوب. تو کانا کی وجہ سے لیسا کا اسم ہوگا مرفوع. یہ ہادہ جو اسم اشارہ واحد مذکر کا آ رہا ہے نا، محلن منصوب مرفوع رکھتے ہوئے اس کو اسم لیسا بنا لیں گے، محلن مرفوع، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور بالحقی مرکب جاری ہے، مرکب جاری قائم مقام خبر بن جائے گی، تو خبر لیسا بن جائے گی. تو لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ لیسا جو ہے ایک اسم ہے نا، سوری لیسا کیا نہیں ہے، یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے. تو بنے گا استفہامیہ، جملہ فعلیہ استفہامیہ بنے گا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاذا کیا تھا؟ مبتدا، اور یہ اس کی خبر تھی. یہ جملہ اسمیہ کے اوپر آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنا اسم اور اپنی خبر اس نے بنا لی، کیونکہ یہ کانا کی فیملی کا ممبر تھا، تو سیم اس نے اسی طریقے سے کام کر کے اس کو آکوپائیڈ کر لیا، اس جملے کو پورا. اب لیسا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، استفہامیہ بن گیا. ٹھیک ہے، قال کے لیے بن گیا مقولہ. ایک تو یہ کہ جب اللہ رب العزت پوچھے گا، اللہ نے پوچھا یہ. ٹھیک ہے، اب قالو وہ کیا کہیں گے؟ جب وہ جہنمی وہ کیا کہیں گے، تو اس کا پھر یہ مقولہ بنے گا آگے والا جملہ. تو قالو فعل ہے، وہ کہیں گے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، قاف واو لام روٹ ورڈ، ہم اس کا فاعل اور باب اس کا نون. بلا حرف ایجاب قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ نفی کے لیے پہلے آتا ہے. کیا ہے کہ حرف جواب یا حرف ایجاب اس کا نام ہے. بلا آپ دیکھیں گے کہ نفی اقرار ہوگا، نفی اقرار، حالانکہ آپ اس میں موجود پا رہے ہیں یس کے معنی، ہاں جی، مگر کیوں نہیں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ ہماری ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ کیا تمہیں یہ منع نہیں کیا تھا اس بات سے، تو لازمی ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں، آپ نے تو بہت منع کیا. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ہم اس کیوں نہیں کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے منع نہیں کیا. اس کیوں نہیں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ نے ہمیں بہت منع کیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی اسی طریقے سے حرف ایجاب اس کا نام ہے، اور یا پھر حرف جواب بھی، یہ جواب ہے اس جملے کا.
یہ اس جملے کا جواب ہے جو اللہ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ نہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وَرَبِّنَا، واو قسمیہ ہے، اور ربی مجرور کیا اس نے اسم کو، ٹھیک ہے، اور ربینا مرکب اضافی کا پیٹرن تھا جو واو قسمیہ سے مجرور ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ اصل میں کیا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ ہے واو حرف قسم، اور ربینا مرکب اضافی ہو کے اس کو کہا جاتا ہے مقسم بھی، یعنی جس کی قسم کھائی جائے۔ ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو بس یہ رکھ لیجیے گا، یہ مرکب اضافی قسم کے جواب میں جواب قسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے اس کو ہم قالو کا مقولہ بنائیں گے، قالو فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اب آخری کو آ رہا ہے جی بیٹا۔ میم اس کو واو قسمیہ کے ساتھ مجرور نہیں کریں گے؟ ہاں تو مجرور ہوا نا، ربی مجرور ہے، اچھا جی ربی نا پورا ٹھیک ہے، مرکب میں اس اضافی کو مجرور ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے صحیح، اور مقسم بھی ہی آپ کہہ رہے تھے نا، تو وہ مجھے تھوڑا سا مقسم بھی کا اس کا مطلب یہ ہے جس کی قسم کھائی۔ ٹھیک ہے ہاں آپ ٹھیک ہے دیکھیے نا، واو اوکے ہے قسم، جی میں جی قسم کھا رہی ہوں، کس کی کھا رہی ہوں؟ اور ربی نا کی، اپنے رب کی قسم کھا رہی ہوں۔ تو جس کی قسم کھاتے ہیں نا ہم، وہ ہوتا ہے مقسم بھی، یعنی اس کے ساتھ ہم نے قسم کھائی ہے، رب کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے، مقسم بھی، بس یاد رکھ لیجئے۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قسم کا جو ہے نا، یہ اس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، اللہ کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو واو قسمیہ نے اس کو پورے مرکب اضافی کو مجرور کر دیا تھا، ٹھیک ہے، قسم ہے ہمارے رب کی۔ قالا، جی ٹھیک اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قالا فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب ہوا، اس کا فاعل قاف واو لام، اس کا باب نون، ٹھیک ہے، اور اجوف واوی، بار بار اس لیے ذہن میں لا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں پورا اجوف کا قاعدہ گزر جائے ایک مرتبہ۔ فذوقو، تو تم چکھو، دال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، ذوقو فعل امر جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، باپ نون سے آتا ہے، اور العذاب اس کا مفعول بھی آ گیا۔ تم چکھو، اب دیکھیے مفعول بھی ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ فعل کے اندر تھا ذائقہ چکھنے کی بات، ٹھیک ہے، اور چکھایا جائے گا ان کو عذاب، تو بالکل جو ڈائریکٹلی فعل کے اوپر، جس کا فعل کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے نا جس اسم کے اوپر، وہ اس کا مفعول بھی ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، آپ دیکھیں، اب دیکھنے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں بن رہا، کیونکہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت جو آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ موجود ہیں، اس مطلب اس ابھی موجودہ دنیا میں موجود ہیں، اور آپ کو قیامت کے احوال کا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ موجود ہوئے تو کاش آپ وہاں دیکھ سکیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مفعول کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، یہ ہے مفعول فی جس میں زمانہ ہے، یہ ہے مفعول بھی جو ڈائریکٹ فعل کا اثر لے رہا ہے، یعنی عذاب کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے۔ بھی حرف جار ما موصولہ ہے، اور اپنا صلہ بنائے گا کنتم فعل ماضی ناقص، انتم کی ضمیر اس کا اسم کانا، اور کافعون فعل اجبف کا ہے، اور اس کو تعلیل کے بعد کانا میں تبدیل کیا، تکفرون فعل بفاعل جملہ فعلیہ، کافارا باب نون سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر، انتم اس کا فاعل، اور یہ خبرو کانا بن جائے گا۔ کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، مع موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر ہو جائیں گے بھی حرف جر سے مجرور، اور بن جائیں گے فذوقوا فعل کے متعلق۔ اس طریقے سے فذوقوا فعل اپنے مفعول اور متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ یا امریہ، اور ہو جائے گا قال کے لیے مقولہ۔ تو قال فعل اپنے فاعل اپنے متعلق کے اور مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا۔ اچھا جی، اللہ اپنے بندوں کی اوقات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی بھی انسان کسی چیز کو بناتا ہے نا، تو اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ میں نے ایک مشین بنائی ہے، کہاں کرپٹ ہو سکتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی گرائنڈر کی ایک پرزے کو لینے کے لیے چلی جائیں، تو ساری اس کے ساتھ جو آپ کو بکلیٹ ملتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم اس کو نہیں دینا، ورنہ اس کی موٹر جل جائے گی۔ اس کو پتا ہے کہ یہ کتنا کیپیسٹی برداشت کر سکتی ہے، اس سوئچ میں اس کو نہیں لگا دینا کیونکہ یہ اتنے واٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کی کمیاں جانتا ہے،
اللہ جانتا ہے کہ یہ جو بندے مشرک ہیں تو اللہ کی مخلوق نا، پیدا تو اللہ تعالیٰ کی کیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ جب ان کو ان کے سامنے بھی اگر کھڑا کر کے اور اللہ کے سامنے بھی لا کے کھڑا کر دیں گے نا اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ ان سے دریافت کریں گے کہ بتاؤ یہ وہ حقیقت جو تم جس سے جھٹلایا کرتے تھے، جس اب کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر نہیں آ گئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہے ہاں ہمارے رب کی قسم، رب وہی جس کو وہ مانتے ہیں، یہ کیوں نہیں، یہ تو سب سچ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جو دنیا میں کر کے آئے، یعنی میرے ساتھ شرک کیا، جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ شراکت داری اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان اس کی توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، مر گیا، تو چاہے اس نے پوری زندگی اپنی عبادت میں گزاری ہو، وہ شرک کے ساتھ ہی دفن ہوا، اسی کے ساتھ مرا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس کی ساری زندگی کی جو عبادات ریاضتیں ہو جائیں گی نا، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اس شرک سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ایسے ہمارے جو الہ ہے نا، معبود ہیں، ان سے ہماری جان چھڑا دے یہ اللہ تعالیٰ۔ ہم سب اپنے حقیقی دل سے معافی مانگتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا پہلو آیا ہو، وہ ہم ایک اچھے سچے مسلمان ہیں، اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہ عبادت کا لائق سمجھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے دوسرا، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس چیز کا، اللہ رب العزت ہماری تمام پچھلی کمیاں کوتاہیاں جو ہم سے ہو چکی ہوں، جانے میں انجانے میں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو یہ آیات جو ہے نا، یہ روحوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ لرزا دیتی ہیں ایک مرتبہ، تو اگر آپ اس کو صحیح مفہوم کے ساتھ پڑھتے ہو سمجھتے ہیں